बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवी कहानी स्टार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वालिद मेरे बचपन में ही वफ़ात पा चुके थे। हम लोग काफ़ी अमीर थे, इसीलिए अब्बा के जाने के बाद माली परेशानी नहीं हुई थी। मेरी अम्मा और मेरे भाइयों ने मुझे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। चारों भाई मुझसे बड़े थे। इनकी शादियाँ हमने अपनों में ही की थी। मेरी चारों भाभियाँ शुरू में बहुत अच्छी थी। ये शायद अच्छा बनने का दिखावा करती थी, क्योंकि कुछ ऐसा गुजरने के बाद उनका रवैया बदलने लगा। हम चारों भाइयों की बीवियाँ एक ही घर से लाए थे। भाभियाँ आपस में बहनें थीं और मुझसे खार खाने लगी थी। इनसे जैसे मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे हर वक्त बातें सुनाती थी। भाई घर आते तो इनके सामने अच्छी बन जाती थी। इनके जाते ही हम माँ बेटी के साथ बुरा सलूक करती थी। अम्मा को मैं बड़ा कहती, आप भाइयों से कुछ कहती क्यों नहीं हैं? तो अम्मा कहने लगी, एक साथ चारों बेटों का घर कैसे बर्बाद कर सकती हूँ। वाहिद हल यही है कि रिश्ता भेजा था, वो हर लिहाज से एक बेहतरीन रिश्ता था। लोग भी खाते पीते थे, मगर मेरी भाभी को गवारा ना हुआ मेरी इतनी अच्छी जगह शादी हो जाए। इसलिए कहने लगी, लड़के की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, आप मना कर दें। भाई भाभी की कोई बात नहीं टालते थे, इसीलिए उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। अम्मा ने भाइयों से भी बात की तो वो भी खुश हुए। बड़े भाई के दोस्त ने इनकार कर दिया। फिर एक रिश्ता आया, लड़का इंजीनियर था। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हुई, मगर इस बार भी बड़ी भाभी ने न जाने क्या कुछ कहा भाई को कि भाई ने फिर से इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता चारों भाभियाँ मिलकर कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाती, या तो लड़के वाले मना कर जाते या भाई ही मना कर देते कि लड़का हमारी बहन के मियार का नहीं है। भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अभी उन्हें यही नज़र आ रहा था मेरे साथ अम्मा के साथ क्या सलूक हो रहा है इस घर में। इन सारे हालात ने मुझे ज़हनी मरीज़ा बता दिया था। भाई भाभियाँ भाइयों को लेकर अलहदा हो गई थी। हम माँ बेटी अपना खाते अपना पकाते थे। मेरी माँ हर वक्त कामों में लगी रहती थी और भाइयों के पास भी मेरे लिए वक्त ना होता। मजबूरन मैंने मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया। अब मैं हर वक्त इंस्टाग्राम पर लगी रहती। मैंने अपने साथ बहुत से लड़के और लड़कियां ऐड कर लिए थे, उनसे बातें करने लगी। मैं ऐसी नहीं थी कि गैरों से बातें करती, लेकिन भाइयों ने जब मेरी तरफ तवज्जो कम कर दी, घर के इन झगड़ों और टेंशन वाले माहौल से फरार होना चाहने लगी। इंस्टाग्राम पर मैं अच्छे दोस्त तलाश करने लगी जिनसे मैं दिल की बातें कर लेती। इन्हीं इंस्टाग्राम के दोस्तों में से एक लड़का जिसका नाम वलीद था, इससे मेरी बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगी। वो बहुत खुश शक्ल और अच्छा लड़का था। उसे मेरे हालात सुनकर मुझसे हमदर्दी होने लगी। मुझे तसल्ली देता, फिक्र ना करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे वलीद बहुत अच्छा लगने लगा था और मैं चाहती थी कि मेरी शादी इसी से हो। मैं घर के माहौल से बहुत तंग आ चुकी थी। जल्द अज जल्द भाभियों से जान छुड़ाना चाहती थी। वलीद अक्सर मुझे अपनी तस्वीरें भेजा करता था, मगर जब भी वीडियो कॉल का या मिलने का इंतज़ार करती तो वो मना कर जाता, कहता हमारे घर के रस्म रिवाज इस बात की इजाज़त नहीं देते। मैं तुमसे मिलकर अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का तमाशा नहीं बनाना चाहता। इसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में इसकी कदर बढ़ गई। मैंने इसे फिर कभी मिलने के लिए नहीं बुलाया। मेरी दोस्त को जब ये पता चला तो वो कहने लगी, तुम मोहतात होकर इससे बात किया करो। मुझे वो शख्स ठीक नहीं लग रहा जो मिलने से इनकार कर रहा है। मुझे अपनी दोस्त की बात बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि मेरा दिल कहता था वलीद ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 2-3 बार इससे वीडियो कॉल पर भी बात करने का कहा, मगर वो यही कहता शादी पर देख लेना। मैंने इसे अपनी तस्वीरें कभी नहीं भेजी थी, ना ही इसने कभी मुतालबा किया था, और यही बात मुझे इसकी अच्छी लगती थी। कुछ ऐसे बाद वलीद ने मेरे कहने पर रिश्ता भेज दिया, मगर इस बार भी मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया। मैंने अम्मी को साफ साफ कह दिया
کہ اگر اس بار ہاں نہیں ہوئی تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ امی کہنے لگیں کہ تم جانتی ہو ان لوگوں کے بارے میں، خیر لوگ ہیں اور لڑکا بھی تمہاری عمر اور معیار کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے ہٹ درمی سے کہا، میری شادی ادھر ہی کریں نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی۔ ایک بار بھائی بھی مجھے سمجھانے آئے۔ بڑا بھائی کہنے لگا، ہم نے تمہاری ہر بات مانی ہے، کبھی کوئی بات نہیں ڈالی۔ اب بھی اگر تم پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو تو شوق سے کرو، مگر کسی ڈھنگ کے انسان سے، وہ بالکل تمہارے قابل نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا تمہارا اور اس کا۔ میں نے دل میں سوچا، ضرور بھابھیوں نے ایک بھائی کا کان بھر کر بھیجا ہوگا۔ اگر اتنا مجبور امی اور بھائیوں کو کیا، میری ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں ولید کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کتنے بہن بھائی ہیں، ان کا گھر کہاں ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کے رسم و رواج کیسے ہیں۔ ان سب سوالوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں تو صرف اسی خوشی میں خوش تھی کہ میری شادی میری پسند کے شخص سے ہو رہی تھی۔ شادی سے پہلے ان کی ایک عجیب شرط سامنے آئی۔ میری کھانے والی ساس ہمارے گھر آئی۔ گھر کی روایت ہے کہ دلہن کا نکاح رات کے 7 بجے ہوتا ہے، اسی وقت رخصتی ہوتی ہے۔ 2 ماہ تک دلہن اپنے گھر والوں سے نہیں مل پائے گی۔ یہ عجیب روایت سن کر میرے گھر والوں کو آگ لگ گئی۔ یہ کیا شرط ہے کہ میں 2 مہینے تک ان سے نہیں مل سکتی؟ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ ایک بار پھر سوچ لو، ان لوگوں کی بہت عجیب و غریب رسمیں ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے کہا، اماں ہر خاندان کی اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوں گے، صرف 2 ماہ کی تو بات ہے، کوئی بات نہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ مجھے کسی بات پر بھی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے سوچا، میں مل کر کیا کرتا ہے سب سے، میں تو شکر کروں گی، ایسے گھر والوں سے جان چھوٹے گی۔ یوں رات کے 7 بجے میرا نکاح اور 8 بجے رخصتی ہوئی۔ ان کی طرف سے بھی صرف گھر والے تھے، ہماری طرف سے بھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ سادگی سے شادی انجام پائی۔ میں گھر آئی تو مجھے ولید کہیں نظر نہ آیا۔ اس کی ماں مجھے گھر کے اندر لے آئی۔ مجھے یہ تھا کہ وہ مجھے کمرے میں لے جائے گی، مگر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب وہ مجھے کمرے کے بجائے چھت پر لے آئیں۔ میں نے سوچا شاید ولید کا کمرہ اوپر ہوگا، مگر چھت پر جا کر میں دنگ رہ گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میری ساس مجھے یہاں کیوں لے کر آئی تھی؟ میں حیرانی سے سوچتے ہوئے یہی بات سوچنے لگی تو وہ کہنے لگی، ہمارے گھر کی رسم ہے، نئی نویلی دلہن پہلی رات چھت پر سوتی ہے، تمہیں بھی اس رسم کو پورا کرنا ہوگا۔ آج رات تم اکیلی چھت پر سوگی، اور خبردار اگر نیچے آئی ورنہ ہمارا رواج ٹوٹ جائے گا اور میرا بیٹا تمہیں طلاق دے دے گا، تم یہیں رہو۔ میری ساس مجھے اندھیری رات میں چھت پر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں رونے لگی۔ یہ کیسا رواج ہے، کیسی رسم ہے؟ میں اس وقت اپنے گھر والوں کو فون بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، اور اب جو سلوک بھی میرے ساتھ ہوتا، اس کی ذمہ داری میری تھی۔ پتہ نہیں میرا شوہر کہاں تھا۔ مجھے اس اندھیری رات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہیں چھت پر ایک کونے میں بیٹھ گئی، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کوئی جن بھوتی نہ ہو چھت پر۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک ہوائیں چلنے لگی۔ مجھے بہت ڈر محسوس ہوا۔ میں نیچے جانے کا ارادہ کر کے اٹھ گئی۔ میں چوری چوری سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ نیچے مکمل سناٹا تھا، لگتا تھا سب سو رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی میرے شوہر کا کمرہ کون سا ہے۔ میں ایسے ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میری جان نکل گئی۔ سامنے ہی کمرے میں میرا شوہر بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ہی میری ساس اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میری ساس نہ دیکھ لے، کیونکہ اس کی دھمکی کے باوجود میں چھت سے نیچے آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا چکر ہے، مجھے چھت پر بھیج کر خود میرے شوہر کو کیا پٹیاں پڑھا رہی ہے۔ خیر، ایک رات کی بات تھی۔ میں انتظار کرنے لگی، اب میری ساس کمرے سے باہر جاتی ہے۔ جیسے ہی میری ساس کمرے سے باہر گئی، میں فوراً سے اپنے شوہر کے کمرے میں گئی۔ ولید اندر ہی تھا، مجھے دیکھ کر ایک دم سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
آپ کو چھت پر ہونا چاہیے۔ رسم پوری کریں، بعد میں چھت پر چلی جائیں، ورنہ اماں نے دیکھ لیا تو آپ کو طلاق دلوا دیں گی۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی، بھاگتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ صبح سانس لینے آئی اور آتے ہی مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا مذاق ہے؟ تو کہنے لگی ہمارے ہاں ویسے تو کوئی رسم نہیں ہوتی، تم ویسے کے لیے ولیمے کے لیے تیار ہونے کے بجائے اس کمرے میں بند رہ کر سارے دن اس گھر کی سلامتی کے لیے دعا مانگو گی۔ میں تو ساس کی اس بات پر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ بھلا آج تک کہاں ایسا سنا تھا کہ ولیمے کی دلہن کو کمرے میں بند کر دیا جائے۔ ان کے گھر کی رسمیں نہ جانے اتنی عجیب کیوں تھی۔ میرا موبائل بھی گھر پر تھا، میں ساتھ بھی لے کر نہیں آئی تھی، تو میں ولی پر فون سے پوچھ ہی لیتی یہ کیسی عجیب رسم و رواج ہیں تم لوگوں کے۔ ولیمے والا پورا دن میرا ایسے ہی کمرے میں بند گزرا۔ میں اپنے لیے دعائیں کرتی رہی، مجھے سارے مہمانوں اور گھر والوں کی باتیں سنائی دیتی رہی۔ رات کو ساس نے مجھے کمرے سے باہر نکالا، کھانا دے کر کہا چھت پر چلی جاؤ، تم وہاں رہو گی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا میرا شوہر کہاں ہے؟ میری ساس نے مجھے غصے میں دیکھا اور کہا ہمارے خاندان میں ایسا رواج نہیں ہے کہ لڑکیاں سرعام اپنے شوہر کے بارے میں پوچھتی، کچھ شرم کرو۔ بس ان کی باتیں سن کر مجھے شرمندگی ہوئی اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے دن بھی ساس نے مجھے کمرے میں رہنے کی تلقین کی۔ میں نے 2 گھنٹوں بعد چوری چوری کمرے سے باہر جھانکا تو میری ساس نہیں تھی۔ میں کمرے سے باہر کہیں نہیں گئی، میں اپنے شوہر کے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کسی عجیب ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اس کے گھر کے لوگوں کے رویے نے مجھے پریشان کر دیا تھا، اور تو اور جس کی خاطر میں گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر آئی تھی وہ اپنے کمرے میں جا رہا ہے، تو میں بھاگ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگا کوئی کام ہے آپ کو؟ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے شوہر کے کمرے میں آئی ہوں، کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ نکاح کے بعد تو تم نظر ہی نہیں آئے۔ وہ تھوڑا غصے میں آیا اور کہنے لگا آپ اپنے کمرے میں جائیں، مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کے یوں کہنے پر مجھے جھٹکا لگا، وہ اس وقت کیا مذاق کر رہا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنے شوہر کے کمرے میں ہی تو ہوں۔ ولید آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کی شادی میرے بھائی سے ہوئی ہے، مجھ سے نہیں، میرا نام علی ہے اور میں آپ کا دیور ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں انسٹاگرام پر اسی سے تو باتیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں سے چھت پر چلی گئی۔ جو کچھ میں سن چکی تھی وہ سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری شادی تو ولید سے ہوئی تھی، مگر وہ اپنا نام علی بتا رہا تھا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے مجھے جانتا بھی نہ ہو۔ صبح ہوئی تو میری ساس مجھے چھت سے لینے آئی۔ میں چپ چاپ نیچے چلی آئی، اس سے پہلے وہ مجھے پھر کمرے میں بند کرتی۔ میں نے سختی سے پوچھا ولید کہاں ہے؟ میری ساس ٹال مٹول کرنے لگی، وہ ابھی گھر پر نہیں ہے، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے سختی سے کہا مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری دھمکی سن کر وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی میرے ساتھ آؤ۔ اس نے مجھے ایک کمرے کے دروازے کے آگے کھڑا کر کے کہا یہ ہے تمہارے شوہر کا کمرہ۔ مجھے اس گھر کے سارے لوگ ہی عجیب لگ رہے تھے، سب کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی۔ میں کمرے کے اندر چلی گئی، وہاں لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو کافی عمر کا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا آؤ بیٹھو، میں ہی ہوں تمہارا شوہر، ولید ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں ہی انسٹاگرام پر تمہارے ساتھ باتیں کرتا تھا، میں نے اپنی ڈی پی پر اپنے چھوٹے بھائی کی تصویریں لگا رکھی تھی، اس لیے تمہیں غلط فہمی ہو گئی کہ وہ تم سے بات کرتا ہے، حقیقت میں وہ میں ہوتا تھا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کی تصویر کا سہارا لے کر لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا۔ یہ سب سن کر میں چکرا کر رہ گئی۔ میں نے چلا کر پوچھا تم مجھے تصویریں بھی اس کی بھیجتے تھے کیوں؟ کہنے لگا میری شادی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے ہینڈسم بھائی کی تصویر اپنے انسٹاگرام پر لگا دی۔
جیسے سب کو لگتا تھا وہ میں ہوں۔ یوں بہت ساری لڑکیوں سے میری بات چیت ہوتی رہتی، مگر ہر لڑکی شادی سے پہلے ایک بار ملنا چاہتی، اس لیے میں چپ کر کے انہیں بلاک کر دیتا، کیونکہ مل کر حقیقت کھل جانی تھی کہ میں وہ نہیں ہوں جو لگتا ہوں۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اس کے عرفان سے پکڑ لیا اور غصے میں کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے غصے میں کہا، ذلیل گھٹیا انسان، تم تو انسان کہنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ تم جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، صحیح ہی سنا تھا، لڑکیاں حسن پر مرتی ہیں۔ میں پھر صحیح ہے، تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ میں نے غصے میں کہا، مر ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، محبت کے وعدے میرے بنا جینے کی قسمیں سب سے بڑے، اور ہے تمہیں میرے جذبات، مجھے ٹوٹ کر جانا، مجھ سے محبت کرنا، تمہیں تو میری بہت بری عادت تھی۔ جی پاؤ گی میرے بغیر؟ ختم ہو گیا تمہارا عشق؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس بار دل میں کچھ ہوا تھا، مجھے محبت تو تھی اس انسان سے۔ میں نے اسے کہا، ہاں ہے محبت، لیکن جھوٹے ہو تم۔ مجھے کہنے لگا، چلو کہیں دور چلتے ہیں، جہاں صرف تم ہو، میں ہوں، ہم دونوں ہوں۔ وہ نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ میرے دل نے اعتراف کیا تھا کہ مجھے اس سے سچ میں محبت ہے۔